बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कुछ दिन पहले मैंने फर्स्ट ईयर के लिए उर्दू कंपलसरी की एक वीडियो अपलोड की थी फेडरल बोर्ड के इजाफा शुदा निसाब 2022 के मुताबिक मॉडल पर्चे की। तो आज मैं सेकंड ईयर के लिए भी वैसा ही एक पैटर्न लेकर आई हूँ पेपर का। ये फेडरल बोर्ड का अपना पेपर है, मॉडल पेपर है, क्योंकि आपको पता है कि फेडरल बोर्ड ने आपके सिलेबस में कुछ इजाफा कर दिया है। पहले आप सिर्फ KPK की बुक पढ़ते थे, अब आप लोग बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड की उर्दू किताब भी पढ़ेंगे। सारे सब्जेक्ट्स में ये चेंज आया है, लेकिन मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट उर्दू की बात करूँगी। तो टाइम जैसे क्योंकि सिलेबस में इजाफा हो गया है या कुछ तरमीम हो गई है, चेंजेस हो गई हैं, तो उसके मुताबिक पेपर पैटर्न भी चेंज हो गया है। तो पेपर पैटर्न जो है वो बहुत ही आसान हो गया है जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपने पेपर की तरफ चलते हैं। ये पेपर है, जब आपको एग्जामिनेशन हॉल में पेपर स्टार्ट होगा तो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पेपर मिलेगा। ऑब्जेक्टिव पेपर का ऊपर वाला जो थोड़ा सा पोर्शन है वो ऐसा होगा जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। यहाँ आपने अपना रोल नंबर लिखना है, एक ब्लॉक में एक अदद आएगा। यानी अगर आपका फर्ज करें कि आपका रोल नंबर है 3412, तो यहाँ आप लिखेंगे 3, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 2। उसके बाद फिर आपने अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंगली ये बबल्स सब फिल करने हैं, ज़रूर करने हैं, इन्हें छोड़ना नहीं है। और ये आप इसका तरीका ये होगा कि यहाँ आपने 3 लिखा था ना, सबसे पहले तो यहाँ आप इस लाइन में आएंगे 3 पर, इसे आप अपने पेन से फिल कर देंगे। यहाँ था 4, यहाँ आप इस लाइन में 4 पर आएंगे और इसे फिल करेंगे। यहाँ था 1, तो यहाँ आप 1 को करेंगे। यहाँ था 2, तो यहाँ आप 2 को करेंगे। इसी तरह यहाँ आएगा वर्जन नंबर। आपको जो आंसर क्वेश्चन पेपर मिलेगा ऑब्जेक्टिव, इसके साथ ही आपको आंसर शीट भी मिल जाएगी। आंसर शीट के ऊपर 2 चीज़ें लिखी होती हैं, एक तो आपका आंसर शीट नंबर और एक वर्जन नंबर। वर्जन नंबर जो होगा वो आपने यहाँ कॉपी कर लेना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपने रोल नंबर किया था, और उसी तरह आपने अकॉर्डिंगली ये बबल्स भी फिल करने हैं जो वर्जन नंबर होगा। यानी फ़र्ज़ करें वर्जन नंबर है 410, तो यहाँ आप लिखेंगे 410। ये 4 है तो इस लाइन में 4 को फिल करेंगे, 1 है तो यहाँ 1 को करेंगे, यहाँ 0 है तो 0 को करेंगे। बहुत आसान है। आंसर शीट का नंबर जो होगा वो यहाँ लिख लेंगे आप, इसी तरह यहाँ आपके साइन होंगे, यहाँ इन्विजिलेटर के साइन होंगे। ये आपका ऑब्जेक्टिव पेपर है, उसी तरह जैसे पहले ही होता था। ये कुल इसके 20 पॉइंट होंगे और 25 मिनट्स होंगे, 25 मिनट होंगे इसे करने के लिए। ये आप उसी वक्त करके तो इन्विजिलेटर को दे देंगे। अच्छा देखें जी, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कोई चेंज आया है ही नहीं। चेंज इसमें सिर्फ ये आया है कि इससे पहले ये जो ऑप्शंस आपको दिए होते हैं ABCD, तो आप या तो इनको यहाँ से सर्कल कर देते हैं, या आप जो दुरुस्त आंसर होता है उसके ऊपर आप टिक लगा देते हैं। लेकिन जहाँ आगे हर ऑप्शन के आगे एक दायरा दिया है, इस शेर में कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, तो ये है पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, तो इसमें सनत तकरार इस्तेमाल हुई है, तो यहाँ हम तकरार के आगे इसको फिल कर देंगे। ठीक है। इसी तरह मामू भांजा लड़ पड़े, इस जुमले में पड़े कौन सा फेल है, तो ये इमदादी फेल है। इमदादी फेल मुआवन फेल होता है, मुआवन फेल और इमदादी फेल एक ही होती है, तो हम इसके आगे ये फिल कर देंगे। ठीक है। देखें ये 3 4 5 है, ये इतना सही मैंने आपको पेपर दिखाया है, क्योंकि इसका वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये टोटल 20 होते हैं, 20 पॉइंट्स तक जाएंगे, और इसी तरीके से बबल्स को फिल करके आपने इसको हल करना है सारा को, इस पूरे पेपर को। वो इशारे या अलामतें जो किसी इबारत के एक जुमले या हिस्से को दूसरे जुमले या हिस्से से अलग करने के इस्तेमाल हो क्या कहलाती हैं, और रमूज़ औक़ाफ़ हैं, तो हम इसे फिल कर देंगे। आते हैं हम हिस्सा दोम की तरफ। हिस्सा दोम के नंबर हैं 36 और हिस्सा दोम और सोम के मिलाकर कुल नंबर होंगे 80 यानी 80। अच्छा जी, अब देखें आपको इससे पहले भी पेपर में अगर याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपका पेपर तो नहीं हुआ था उर्दू का पिछले साल, लेकिन पैटर्न तो आपको पता ही है
کہ حصہ دوم جب شروع ہوتا ہے تو اس میں تقریباً کوئی 17-18 سوال ہوتے ہیں اور ان میں سے 15 کے آپ نے جواب لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جہاں بہت ہی آسانی آپ کے لیے بورڈ نے کر دی ہے کہ آپ کو پیراگراف پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات میں سے 5 کے جوابات لکھیں، کہ آپ کو ایک پیراگراف دے دیا ہے، یعنی تفہیم کا سٹائل اختیار کیا ہے۔ اس طرح پیراگراف میں سے کل 7 سوال بنیں گے جن میں سے 5 کے آپ نے جواب دینے ہوں گے۔ بس صرف اتنا سا اس میں آپ کو کوشش کرنی ہوگی کہ سوالات کے جوابات جو ہیں وہ یہاں سے بالکل اٹھا کے ایز اٹ از، جسے اردو میں کہتے ہیں من آن، کاپی نہیں کرنے ہوں گے۔ سوال ایسے بنائے گئے ہوں گے اس پیراگراف میں سے کہ آپ اس پیراگراف کو پڑھیں، اس کو سمجھیں اور پھر جواب اپنے الفاظ میں لکھیں۔ یہ دیکھیں 5 سوال ہیں، ہر سوال کے 3 نمبر ہیں، تو اتنا جواب آپ نے لکھنا ہے کہ 3 نمبر آئیں۔ یہ پیراگراف ہے وہ سارا، اور دیکھیں یہ 7 سوال بنے ہیں، اس میں سے کوئی سے 5 کا جواب لکھنے ہیں۔ ایک چیز جو اس میں آپ کے لیے نئی ہے وہ آخری سوال ہے، اس پیراگراف کی تلخیص کریں، کیونکہ تلخیص اس سے پہلے سیکنڈ ایئر میں نہیں ہوتی تھی، تلخیص صرف فرسٹ ایئر میں ہوتی تھی، لیکن کیونکہ آپ نے فرسٹ ایئر میں بھی کی ہوئی ہے تو میرے خیال میں یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ بہرحال آپ اسے چوائس پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں، آپ نے ٹوٹل 5 سوال کرنے ہیں 7 میں سے۔ تلخیص ویسے 1/3 پورشن ہوتا ہے دیے گئے پیراگراف کا۔ اب دیکھیں جی اسی سوال کا بے حصہ ہے حصہ نظم۔ یہ بھی بہت آسان ہے، بجائے اس کے کہ نظم کا سیدھے سیدھے آپ کو ڈائریکٹ سوال دے دیے جائیں، یہ بند دے دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ جو آپ کی نظم ہے جواب شکوہ، اس میں سے بند دیا گیا ہے اور اس میں سے 3 سوال بنے ہیں، 3 یا 4، اور 4 سوال بنیں گے اس میں سے، اور 4 میں سے آپ نے 3 کے جواب دینے ہوں گے۔ یہ دیکھیں اس کے مارکس ہیں، 3 سوال ہیں اور 3 نمبر کا ہر سوال ہے، 9 نمبر کے ہوں گے۔ یہ 2 سوال تو اس میں سے یہ بنے ہیں اور آگے، ٹھیک ہے 4 سوال ہو گئے، 4 میں سے آپ نے کوئی سے 3 کرنے ہیں۔ باقی ہے یعنی اس میں چوائس ہے آپ کے پاس۔ دوسری نظم جو ہے ایک اور ہے، یہ کچھ بچوں کے لیے اجنبی ہوگی، پنجاب والے بچوں کے لیے، کیونکہ یہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ان کی کتاب سے ہے، بک سے ہے، اور اسی طرح جو بلوچستان والے بچے ہیں ان کے لیے جو جواب شکوہ تھی شاید وہ انہوں نے نہ پڑھی ہو کیونکہ وہ KPK کی بک سے ہے۔ تو بہرحال یہ اگلی نظم ہے اور اس میں سے بھی 4 سوال بنے ہیں، ان میں سے 3 کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ اس کا سب سے اچھا چلیں یہ میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتی ہوں۔ 4 سوال ہیں، ان میں سے کوئی سے 3 کے جواب آپ نے دینے ہیں۔ اب اسی کا تیسرا حصہ ہے حصہ غزل۔ مندرجہ الاشعار کو پڑھ کر آخر میں دیے گئے سوالات میں سے کوئی سے 2 سوالات کے جوابات لکھیں۔ دیکھیں جی یہ سب سے اچھی بات اس کی یہ ہے کہ اس میں 3 سوال ہیں، 1 2، یہ تیسرا تھوڑا مس پرنٹ ہو گیا ہے۔ 3 میں سے آپ نے 2 کے جواب دینے ہیں، دیکھیں 2 کے اور 3 نمبر کا ہے، اور اسی غزل کے اشعار پڑھ کے انہی میں سے یہ سوال بنے ہوئے ہیں۔ غزل اور نظم دونوں میں آپ کو اشعار کی تشریح آتی ہوگی، الفاظ کے معنی آتی ہوں گے، تب آپ یہ سوال کریں۔ یہ وہی پیج ریپیٹ ہو گیا، اس میں یہ تیسرا سوال بھی نظر آ رہا ہے۔ اب دیکھیں حصہ قواعد، کوئی سے 2 سوالوں کے جوابات لکھیں۔ دیکھیں جی قواعد کا حصہ الگ سے ہے، اور پہلا سوال ہے امدادی فعل تلاش کر کے لکھیں، 1 2 3۔ بازار سے سبزی لے آؤ، ٹھیک ہے، اس میں آؤ امدادی فعل ہے۔ بچے نے کھلونا توڑ دیا، دیا امدادی فعل ہے۔ میں کتاب تو پڑھ سکتا ہوں، اس میں بھی آپ نے امدادی فعل دیکھنا ہے کون سا، وہ آپ نے صرف امدادی فعل لکھنے ہیں، امدادی فعل کی ڈیفینیشن نہیں لکھنی۔ دوسرا سوال دیکھیں، مندرجہ ذیل اشعار میں استعمال ہونے والی صنعتیں تلاش کریں۔ ان میں سے جو صنعتیں ان میں استعمال ہوئی ہیں آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں، صرف نام۔ دیکھیں کتنا آسان کام ہے، یہ کتنا آسان سوال ہے، کوئی ڈیفینیشن نہیں لکھنی۔ بنا ہے کوٹ یہ نیلام کی دکان کے لیے، سلائے عام ہے یاران نکتہ دار کے لیے۔ تو آپ لوگوں نے پڑھا ہے، آپ کو پتا ہے کہ جو مصرع شعر کا انورٹڈ کاماز میں ہوتا ہے اس میں اسے کہتے ہیں صنعت تضمین، اور یعنی صنعت تضمین وہ ہوتی ہے جس میں شاعر ایک مصرع تو خود لکھتا ہے اور دوسرا مصرع کسی دوسرے شاعر کا لے لیتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے شاعر کے مصرع کو انورٹڈ کاماز میں لکھیں۔ اسی طرح دیکھیں سامان سے کوئی صاحب ایمان نہیں ہوتا، ہر اہل عصا او موسیٰ عمران نہیں ہوتا۔ تو اس میں
موسیٰ عمران کی تلمی استعمال ہوئی ہے۔ اب آپ نے اس کی وضاحت نہیں کرنی کہ کیا ہے، صرف لکھنا ہے سند تلمی اور ساتھ لکھ دینا موسیٰ عمران، یہ تلمی استعمال ہوئی۔ یہ حصہ سوم کتنا آسان ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک پیراگراف کی تشریح کریں۔ آپ ذرا سوال پہ غور کریں، نہ تو آپ نے پہلے کی طرح مصنف کا نام لکھنا ہے، نہ آپ نے سبق کا نام لکھنا ہے، نہ آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ الف اور ب 2 پیراگراف ہیں، ان میں سے کسی ایک کی تشریح کرنی ہے، اور اگر اس طریقے سے تشریح کرنی ہو تو میرا خیال ہے کہ ان سین پیراگراف بھی آ جائیں جو کہ کسی آپ کی ٹیکسٹ بک میں سے نہ ہو، تو وہ بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے اس کا کوئی ریفرنس ہی نہیں لکھنا کہ کس سبق میں سے ہے، کس مصنف کا ہے، کس کتاب میں سے ہے اور کیا سیاق و سباق ہے۔ آپ نے صرف دیے گئے پیراگراف کو سمجھنا ہے، اس کی تشریح لکھ دینی ہے، تو بہت آسان ہو گیا۔ کل 6 نمبر ہیں اس کے، ان میں سے کوئی ایک۔ نظم کے اشعار بھی اگر آپ الگ الگ شعر کی تشریح کریں تو زیادہ اچھا ہے، لیکن کیونکہ ان سب کا مرکزی خیال ایک ہی ہوتا ہے نظم کا، تو آپ ان کو بند کی صورت میں بھی تشریح کر سکتے ہیں، ٹھیک ہوگا، لیکن کسی صورت بند بنا کے تشریح نہیں کر سکتے۔ ہر شعر کی الگ الگ تشریح ہوگی اور الگ الگ مرکزی خیال یا مفہوم ہوگا۔ سوال نمبر 6 دیکھیے جی، ایک کرسی کی آپ بیتی تحریر کریں۔ 8 نمبر کا یہ سوال ہے، سامنے نمبر دیکھ رہے ہیں آپ، لہٰذا آپ نے بالکل اس کو جان چھڑانے والا انداز اختیار نہیں کرنا اور نہ ہی مختصر نویسی سے کام لینا ہے۔ کچھ میٹیریل اس میں ہوگا تو اس کے 8 نمبر ملیں گے نا، تو 8 نمبر کے حساب سے آپ نے کم از کم 2 صفحے تو کہیں نہیں گئے ضرور لکھنے۔ دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ ماڈل پیپر میں آیا ہے آپ بیتی تحریر کریں، یہاں آپ کو رداد بھی آ سکتی ہے، یہاں آپ کو درخواست بھی آ سکتی ہے، کسی ادارے کے نام، کسی دفتر میں کے نام، کسی افسر کے نام، اور مفصل رداد لکھیں تفصیل سے، وہ بھی آ سکتی ہے، اور آنکھوں دیکھا حال بھی آ سکتا ہے۔ سوال کرنے کے مختلف انداز ہیں نا، ویسے رداد اور آنکھوں دیکھا حال تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں، اور آپ بیتی بھی آ سکتی ہے۔ اب ظاہری بات ہے 8 نمبر میں سب چیزیں تو نہیں دی جا سکتی، تو اس لیے ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آ سکتی ہے، یہ یاد رکھیں، سب کی تیاری کریں۔ اور آخری سوال ہے آپ کا، کسی ایک عنوان پر 500 سے 600 الفاظ پر مشتمل مضمون تحریر کریں۔ یہ 4 آپ کو ٹاپک دیے گئے ہیں، مضمون لکھنا ہے آپ نے کم از کم 3 صفحوں کا، کم از کم ضرور ہو ہر حال میں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کے مارکس کتنے ہیں، 15 مارکس ہیں، 15 نمبر کا سوال ہے، اس کو چھوڑنا بالکل نہیں ہے، اور اس میں گپیں بھی نہیں لگانی ہے آپ نے irrelevant قسم کی، اس کو بہت اچھے طریقے سے کرنا ہے، ہیڈنگز نہیں دینی، ہر نئی بات یا نئے پوائنٹ کے لیے الگ پیراگراف بنا لینا ہے۔ شعر کی ابتدا اور شعر کی انتہا یعنی اختتام کسی خوبصورت شعر، ریلیونٹ شعر یا کوٹیشن وغیرہ سے ہو تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مضمون ہی نہ چھوڑ دیں، سوال ہی نہ کریں، چھوڑ دیں۔ تو 15 نمبر کے حساب سے آپ نے اس سوال کو کرنا ہے۔ تو میرا تو ذاتی خیال ہے کہ پیپر پہلے کی نسبت بہت آسان ہو گیا ہے۔ اگر ایک کتاب زیادہ ہو گئی ہے تو اس کا نقصان کوئی نہیں ہوا، پیپر پیٹرن ایزی کر کے اس کا مداوع کر دیا گیا ہے۔ یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا پیٹرن، میں نے پوری کوشش کی ہے کہ ہر چیز کھول کے واضح کر کے آپ کو سمجھا دوں۔ پھر بھی اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، شیئر کیجئے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی، ان کا بھی کوئی بھلا ہو جائے، اور یہ جو گھنٹی کا نشان ہے اسے بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ اللہ حافظ۔